اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ سورہ لقمان کی آیات 7 سے لے کر 12 تک کریں گے آج۔ اس کا لفظی ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب تتلا سنائی جاتی ہیں علیہ دو سے مل کے بنا ہے علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات واللہ وہ منہ پھیر لیتا ہے مستکبرن تکبر کے ساتھ کأن گویا کہ لم نہیں یسمعها سنا اس کو ہو اس نے کأن گویا کہ فی میں اذنیہ اذن سے کان ہوتے ہیں تو کانوں میں اس کے وقرا وقرا جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں بوجھ کو، وزن بوجھ کوئی بھی چیز جو ہیوی ہوتی ہے۔ فبشرہ فا ہے شروع میں تو اس کا مطلب ہوگا پس بشر بشر ہوتا ہے بشارت سے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بشارت ہے، خوشخبری کے لیے آتا ہے، تو پس بشارت دو، اینڈ پہ ہو ہے جو ضمیر ہے اس کا مطلب ہوگا اس کو، بی عذابن بی ہے شروع میں تو اس کا مطلب کی یا ساتھ، عذاب عذاب علیم دردناک، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے و اور عاملو عمل کیے انہوں نے، کیسے ہمیں پتہ چلا انہوں نے ہے یہ؟ کیونکہ اس کے اینڈ پہ واو الف ہے، واو الف جب آتا ہے تو وہ پلورل کے لیے ہوتا ہے۔ الصالحاتی نیک، لا لیے، ہم ان کے، جناتن جناتو باغات ہیں، النعیم نعمتوں کے، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا فی میں ہا اس، پیچھے جنت کی بات ہو رہی ہے نا تو یہ اسی سے آ رہا ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعدہ وعدہ اللہ اللہ کا، حقاً سچا ہے، و اور ہوا وہی العزیز غالب الحکیم حکمت والا ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، بغیری بغیر، عمدن ستونوں، ترونہا تا ہے شروع میں جس کا معنی ہوگا تم، اور رو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رعا سے ہے نا دیکھنا، رعا ترونہا تم دیکھتے ہو، اینڈ پہ ہا ہے تو اس کا مطلب اس کو، وا اور القا رکھ دیے اس نے، فی میں الارض زمین، رواسیہ پہاڑ، ان کے تمیدہ ہلا دے، بکم تم کو، وبثا اور پھیلا دیے، فیہا فی میں ہا اس، من ہر من کلی ہر طرح کے، کلی کا معنی ہوگا ہر، من سے طرح کے، دابتن جانور، و اور انزلنا نازل کیا، اینڈ پہ نون الف ہے جس کا مطلب ہوگا ہم نے، من سے، السمائی آسمان، ماءً پانی، فأنبتنا فا ہے شروع میں تو اس کا معنی ہوگا پھر، اور انبت جو ہوتا ہے یہ نباتات جیسے ہوتی ہیں اردو میں، تو اگائے ہم نے، اینڈ پہ نون الف ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہم نے، پس اگائے ہم نے، فی میں ہا اس،
من कुल्ली हर किस्म के, ज़ौजिन जोड़े, करीमिन नफीस, हाजा ये, खल्कु पैदाइश है, अल्लाही अल्लाह की, फ़अरूनी पस, क्योंकि फ़ा है शुरू में, पस अरू दिखाओ, नी मुझे, माँ क्या, जा चीज़, खलक़ा पैदा की, अल्लज़ीना उन लोगों ने, मिन सवाए दूनिही उसके मिन दूनिही यूजुअली इकट्ठा ही इसका हम मायने लिखते हैं, मिन दूनिही उसके सिवा, बल बल्कि, अज़्ज़ालिमून जालिम हैं, और ये भी प्लूरल के लिए होगा क्योंकि वाव नून है एंड पे, फी में दलालिन, दलालिन कहते हैं गुमराही को, मुबीन खुल्लम खुल्ली, व और, लक़द अलबत्ता तहकीक, इसमें दो ताकीदें आती हैं। जब भी लक़द आता है तो एक ताकीद होती है लाम की जिसको हम लिखेंगे अलबत्ता, और क़द जो है वो दूसरी तहकीक है या ताकीद आप कह लें। दो ताकीदें होती हैं बेसिकली, एक लाम ताकीद होता है, एक इसमें क़द ताकीद है। तो लाम के मायने होंगे अलबत्ता और क़द जो होगा तहकीक। तो जब भी आप इसका कहीं भी पढ़ेंगी तो आप आंखें बंद करके यही मायने इसका लिख सकती हैं, अलबत्ता तहकीक, आतैना हमने दी, लुक़माना लुक़मान को, अल हिकमता दानाई या हिकमत, अन के, अन अनश्कुर लिल्लाही, अनश्कुर के शुक्र करे, लिल्लाही लिल्ला में देखें शुरू में लाम है तो उसका मायने होगा लिए अल्लाही अल्लाह के, वा और, मन जो कोई, यशकुर शुक्र करता है, फ़इन्नमा बेशक, यशकुरु वो शुक्र करता है, ली नफ्सिही शुरू में लाम है तो लिए, नफ्स हम उर्दू में भी नफ्स बोलते हैं तो बिल्कुल वही वाला है, यानी कि अपनी जान अपना नफ्स, ही ज़मीर है एंड पे, अपने, वा और, मन जो कोई, कफरा ना शुक्री करता है। शुक्र का ऑपोजिट जो है ना वो ये कुफर आता है। तो कफरा जिसने ना शुक्री की, फ़इन्ना तो बेशक, अल्लाह अल्लाह, गनीयुन बेपरवाह है, हमीदुन काबिल तारीफ है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक हम करेंगे आज। इसका अब हम आगे जो है इसकी तफसीर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इंशाल्लाह आज शुरू करते हैं आयत नंबर 7 से। आयत नंबर 7 शुरू हो रही है, व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, और जब पढ़ी जाती हैं हमारी आयात। अब ये किन की बात हो रही है यहाँ पे कि किन लोगों के ऊपर आयात जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो अगर हम इसको पीछे लेकर जाएं तो हमारी ये वाली जो आयत थी ना कि जिसके अंदर बताया हुआ था कि कुछ लोग जो हैं वो ख़रीद लेते हैं, यश्तरी लहवल हदीस। तो आयत नंबर है हमारी आयत नंबर 6। तो उसमें ये जिन लोगों का जिक्र आ रहा है ना कि वो ख़रीद लेते हैं लहवल हदीस को, तो उन लोगों की बात हो रही है कि वो लोग जब उन पे हमारी आयत पढ़ी जाती हैं तो ऐसे लोग जो तरजीह देते हैं लहवल हदीस को, और यानी कि एंटरटेनमेंट के आदी होते हैं ऐसे लोग। ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद भी ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह से दूर कर दें, और लहवल हदीस का हमने तो देख लिया था ना लास्ट टाइम कि क्या चीज़ें लहवल हदीस के अंदर आ जाती हैं। तो हर वो बात जो आपको कोई फ़ायदा नहीं देती, हर वो चीज़ जो आपका टाइम ज़ाया करती है, बेसिकली जैसे किस्से कहानियाँ हो जाती हैं। जस्ट एक उसका रीकैप कर रहे हैं, थोड़ी सी समरी देख लेते हैं।
کہانیاں، قصے کہانیاں ہو گئے، جوکس ہو گئے، گپے لگانا، بے مقصد باتیں کرنا، گاسپس کرنا بیٹھ کے، اور دوسروں کو خام خواہ میں بیٹھ کے آپ نے ڈسکس کرنا، کوئی بھی چیز جس میں اپنے آپ کو انسان اس حد تک بیزی کر لے کہ پھر اس کا اپنے جو اصل مقصد ہے اس سے اس کا فوکس آؤٹ ہو جائے۔ یعنی کہ آپ دوسروں سے فون پہ بات کر رہے ہیں، آپ اتنی دیر اب فون پہ بات کر رہی، آپ نے شروع کر دی کہ آپ کی نماز کا ٹائم لیٹ ہو گیا یا آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اسی طرح آپ کوئی ٹی وی پہ کوئی ایپیسوڈ دیکھ رہے تھے، کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، کوئی مووی دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور آپ کا وقت نکل گیا۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ایسی چیزوں کے عادی ہیں، جو پسند کرتے ہیں اس قسم کی باتیں، جب ان لوگوں کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور منہ پھیرتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی ریزن ہی ہوتی ہوگی منہ پھیرتے ہیں، اس کی ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مستکبرن، کہ تکبر کے ساتھ، تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر احساس برتری بھی ہوتا ہے اس بندے کے۔ اب یہ کس طرح سے اس کی مثال جیسے آپ لے لیں کہ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایک ان میں سینس آف ہیومر ہوتی ہے، تو وہ کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو ہر جگہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو ایسا بات چیت کرنے کا فن آتا ہے کہ وہ جس محفل میں بھی جائیں گے تو اپنے گرد لوگوں کا ایک جمگٹا بن جاتا ہے، لوگ ان کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں میگنیٹ کی طرح نا، تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں بہت سارے دوست بنا لیتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک وہ فوکس آف اٹینشن بن جاتے ہیں اس جگہ کے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز جن میں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز غرور ڈال دیتی ہے، تکبر میں آ جاتے ہیں کہ میں تو جہاں پہ بھی جاؤں میرے تو لوگ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کا جب ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی اللہ کی آیات جو ہوتی ہیں نا، یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اسی طرح گانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں، گانے ہوتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، ان میں ایک ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کھینچ کے لے آتی ہے۔ کہیں پہ بھی گانا یا میوزک انسٹرومنٹ بھی اگر ہو، خالی انسٹرومنٹل میوزک جو ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں فلوٹ کی کہیں سے آپ کو دور سے آواز آ رہی ہو تو وہ کانوں کو کیسی ہوتی کہ بندے کا دل کرتا ہے میں وہاں قریب جاؤں، جا کے سنے، میوزک کی کہیں سے آپ کو آواز آ رہی ہے۔ جب تک ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں تو اس وقت تک دیکھیں میوزک وغیرہ کہیں بھی ہوتا ہے تو لوگ دور دور سے کھنچے ہوئے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جہاں بھی کہیں ہوں گی، شعر و شاعری ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں میں لوگ جو ہوتے ہیں اس جگہ پہ دور دور سے اس کو سن کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ بندہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اس کا ہوتا ہے کہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں تو بس تھوڑا سا گانا گاؤں گا یا میں تھوڑے سے شعر سناؤں گا، یا میں اپنی مجھے تو جسٹ میرے پاس تو ایسا ٹیلنٹ ہے کہ میں جس بھی گیدرنگ میں جاتا ہوں تو لوگ تو میرے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو آپ جب بھی اللہ کی کوئی بات بتائیں تو وہ اپنا سر جھٹک دیتا ہے، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے، اور ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ یہیں پہ ہمیں آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ وہ اس طریقے سے سنی انسنی کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی بات اس کو سنائی ہی نہیں گئی۔ اس کے پاس بیٹھ کے آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں اور وہ بالکل اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے کانوں سے اوپر سے، سر کے اوپر سے گزر گئی چیز، اس کے کانوں میں گزری ہی نہیں، بالکل جا ہی نہیں رہی کان میں۔ پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، کأن فی اذنہ وقرا، کہ گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ یا تو اس کے اوپر سے چیزیں گزر جاتی ہیں اور اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کان ہی بند ہوں، اگر کسی بندے کے کان ہی بند ہیں تو اس چیز اندر جائے گی کیسے اس کے؟ تو بوجھ جو ہوتا ہے، یہ وقرا کا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، یہ بیسیکلی کہتے ہیں ایک ڈونکی لوڈ، جو گدھوں کے اوپر وزن ڈالا جاتا تھا نا پہلے کے زمانے میں، ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں ایسی جگہوں پہ ڈونکیز یوز کیے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر آپ دیکھیں تو یوزلی ان کے اوپر ویٹ ہوتا ہے کافی سارا، اور ان کو یوز ہی اسی پرپس کے لیے کیا جاتا ہے۔
تو وہ والا جو بوجھ ہے اس کی یہاں پہ بات کی جا رہی کہ جس طرح ڈونکی ایک ویٹ اٹھاتا ہے، اس طرح سے وہ بوجھ جو ہوتا ہے نا ان کے کانوں میں ہوتا ہے اندر، اور یہ بوجھ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، یہ اتنے بوجھل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات جب ان کو بتائی جاتی تو وہ ان کے دل میں جاتی ہی نہیں، اوپر سے ہی گزر جاتی وہ چیزیں ان کی۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ناک منہ چڑھاتے ہیں، اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اللہ کی آیات کو ان کو امپورٹنس نہیں دیتے، تو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَبَشِّرْہُ، بس خوشخبری دے دو اس کو۔ اب خوشخبری تو دیکھیں اچھی چیزوں کی دی جاتی، کبھی بری چیز کی بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے جی ایک، تو خوشخبری جو ہے وہ تو ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے تو آپ کو ذہن میں ایک آئے گی کوئی اچھی ہی بات ہوگی، تو یہاں پہ یہ تنزیہ بات کی جا رہی ہے کہ اب ان کو دو خوشخبری اس چیز کی، کس چیز کی دو؟ بھی عذاب علیم، دردناک عذاب کی، کہ ان کو اب اللہ تعالیٰ دردناک عذاب ان لوگوں کو دے گا۔ اور کیوں دے گا؟ دردناک عذاب کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ان لوگوں کا جو غرور کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، تو تکبر والا جو رویہ تھا اللہ کی آیات کے ساتھ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دیں گے۔ کیونکہ یہ لوگ، ہمیں یاد ہوگا پیچھے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ صرف ایسے ہی نہیں تھے کہ وہ خود ان آیات سے کیا کرتے تھے مذاق یا اللہ کی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، وہ خود تو کرتے ہی تھے لیکن اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر چلتے تھے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ایک گروپ بناتے تھے، اکیلے کام نہیں کرتے تھے، خود تو جیسے برائی کر رہے ہیں لیکن اوروں کو بھی اپنے ساتھ اس برائی کی طرف کھینچ لیتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے جن کو ہوگا اس دن۔ اگلی آیت اب دیکھیں، ان الذین، یہ اب اس کے کمپیریزن میں بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ایک ہم نے کیریکٹر یہ والا دیکھ لیا، اب اس کے بعد جو کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ عاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے دنیا میں۔ پہلے والے لوگوں کے لیے آپ دیکھیں کیا تھا، ان کے لیے عذاب علیم تھا، دردناک عذاب۔ اب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہوں گے، خالی باغ نہیں ہوں گے، وہ باغات ہوں گے جو نعمتوں سے بھرے ہوئے بھی ہوں گے، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیں کتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور ہمیش کی جو ہوتی ہے دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے۔ دنیا میں آپ سوچیں اپنی اپنی چیزوں کا جو آپ کے پاس ہے، آپ سب کے اپنے اپنے گھر ہیں، اپنے گھروں کو ذہن میں لے کر آئیں، انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس گھر میں، ہم نے ہمیشہ تو نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن ہم اس گھر سے چلے جائیں گے، کبھی ظاہر مر جائیں گے تو بھی چلے جائیں گے، یا فور اینی ریزن گھر ہم سے چھن جاتا ہے، کوئی فلڈ آ جاتا ہے یا کوئی ارتھ کوئک آ جاتا ہے کہ گھر ڈسٹرائڈ ہو جائے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ گھر آپ کو تو چھوڑنا پڑے گا، آپ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طرح آپ کسی ویکیشن پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ایک شورٹ ٹائم کے لیے جاتے ہیں، وہ جگہ آپ کو چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ پہ ہم صرف تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، آخر ہمیں واپس جانا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ جب آپ بہت خوبصورت جگہ دیکھتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بس ہمیشہ یہیں کے ہی ہو کے رہ جائیں، آپ اسی جگہ سے کبھی نہ جائیں، لیکن آپ کو پھر بھی آتا ہے کہ نہیں، ہمیشہ دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی یہ چیز مجھ سے چھن نہ جائے، کوئی چیز اچھی بھی آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہے تو، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنت ملے گی، جنت میں جب وہ جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اب کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کا گھر بینکرپٹ ہو گیا ہے، اب آپ کو گھر خالی کرنا پڑے گا، آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، آپ کسی رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو اب آپ کے جو لینڈ لارڈ ہے اس نے گھر کو سیل کر دیا، اب آپ کو وہاں سے موو کرنا ہے۔ وہ اس جگہ پہ، اس گھر میں، جنت کے گھر میں جب آپ چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو کبھی کوئی نہیں نکال سکے گا، اور وہ زندگی ہے، وہ لائف ہے جو ہمیشہ کی لائف ہے۔ تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی یہ خوف نہیں آئے گا کہ کبھی ہم اس جگہ سے نکالے جائیں گے۔ اس سے بھی خوبصورت بات آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وعد اللہ حقا، وعدہ ہے یہ اللہ کا بالکل پکا اور سچا۔ اللہ کا وعدہ ہو تو ظاہر ہے جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ ہے میرا کہ میں ان کو جنت دوں گا باغوں والی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ اس سے زیادہ سچی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس میں تو بندہ آنکھیں بند کر کے اس چیز پہ بلیو کرے کہ نہیں۔ تو کرنا کیا ہے آپ کو اس چیز کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمیشگی کا گھر ملے، آپ کو اللہ کا یہ وعدہ ہم پہ بھی پورا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں آپ کے لیے رکھی ہوئی، ہم سب کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، آمنو، ایمان لے کر آؤ، اور عمل نیک، عامل الصالحاتی، نیک امال، دو چیزیں ہیں۔ کیونکہ امال جو ہوتے ہیں نا، چاہے آپ جتنے مرضی نیک امال کر لیں، لیکن اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو وہ آپ کے نیک امال جو ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یہ دونوں کنڈیشنز ہیں۔ یہاں پہ آیت نمبر 8 میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ دونوں چیزیں کنڈیشن ہیں یا شرط ہیں آگے والی آیت 9 کے لیے، کہ اگر آپ یہ دو کام کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، جنت ملے گی جس میں آپ ہمیشہ رہیں گی، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایمان ہمارے دل میں ہے الحمدللہ، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ ایمان جو ہے بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کو اوپر لے کر جا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، کیونکہ خالی ایمان ہی دل میں ہونا فائدہ نہیں دے گا۔ میں ایمان تو بہت ہے، ہم ہر وقت دعوے بھی بڑے کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر بھی یہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے دے آر ریکوائرڈ، لائک آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ایک چیز پہ عمل کر لوں دوسری پہ نہ کروں، یو ہیو ٹو ورک آن بوتھ آف them۔ جیسے کہتے ہیں نا لازم ملزوم دونوں چیزیں ہیں، کہ ایک دوسرے کے بغیر یہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ نے آیت 9 میں چیزیں بتائیں، اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا کریں گے۔ اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز جو ہوتا ہے بہت زبردست، اور حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے مومنوں سے جن جن نعمتوں اور باغات دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ انہیں دینے پہ قادر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسٹ باتیں باتیں کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں مل نہ سکے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے اور چیز نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں تو پھر اللہ اس چیز کی قدرت بھی ہے اللہ کے پاس، کہ وہ جس کو چاہے دے بھی سکتے ہیں، وہ چاہیں تو پوری پوری کائنات دے سکتے ہیں، اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والے بھی ہیں۔ اب یہ اللہ کی جو حکمت ہے وہ انسان کو کہاں نظر آتی ہے؟ کہیں ایسی چیز ہے جہاں پہ ہمیں اللہ کی حکمت نظر آئے؟ آیت نمبر 10 میں دیکھیں، خلق السماواتی، اللہ کی حکمت ہمیں نظر آتی ہے، اللہ کی حکمت اور قدرت، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کی پیدائش میں، جو اس نے آسمانوں کی پیدائش کی، زمین کی پیدائش کی، ان کی تخلیق میں دیکھیں ہمیں اللہ کی حکمت نظر آتی۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں، بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے۔ آپ کوئی چیز دیکھیں اس دنیا میں، جب بھی کوئی بڑی چھت کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو پلرز چاہیے ہوتے ہیں۔ میں نے تو کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جس پہ پلرز ہی نہ ہو۔
آپ کے پلر چلے ہر طرف نہیں ہوں گے، لیکن یو نیڈ اے فاؤنڈیشن، یو نیڈ اے بیس. آپ کو اس چھت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے نیچے کوئی چیز چاہیے آپ کو، پلر. لیکن آپ آسمان میں دیکھیں، کسی کونے پہ بھی آپ دنیا کے چلے جائیں، آپ کو کہیں پہ بھی نہیں نظر آتا کہ ہاں اس سائڈ پہ مجھے آسمان کے اوپر پلر نظر آ رہا ہے سائڈ پہ، تو اچھا ادھر سے آسمان کنیکٹ ہوا ہے، اس کے اوپر ریسٹ کر رہا ہے، کہیں پہ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب خود یہاں کہہ دیا کہ بغیر ستونوں کے دیکھیں یہ آسمان بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پلرز کو بنانے کی بجائے پھر کیا کیا ہے کہ جو زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے اب وہ زمین جو شروع میں جب بنائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ زمین ہل رہی تھی، جیسے ہوتا ہے نا ہچکولے کھاتی ہے زمین، کبھی ویٹ اس کا لائٹ تھا تو کبھی ادھر جا رہی ہے گھوم رہی، کبھی اپ سائڈ ڈاؤن ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اوپر ماؤنٹینز رکھ دیے. تو یہیں پہ وہی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، رواسی کہتے ہیں پہاڑوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ یا گاڑ دیے. اب پہاڑوں کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا، جیسے کہتے ہیں کہ جتنے آپ کو اوپر نظر آتے ہیں نا اتنے ہی وہ نیچے بھی ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ کیا چیز ہمیں ایک آپ کے زبان میں کیا چیز آتی ہے، کس چیز کو ریمائنڈ کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز ایسے ٹھونکی جاتی ہے، کیل جیسے ڈالا جاتا ہے، تو آپ کو آدھا اوپر آدھا نیچے اس چیز کے نظر آتا ہے اگر آپ کسی بورڈ کے اوپر اس کو کر رہے ہیں. اسی طرح پیگز ہوتی ہیں، پیگز کو آپ دیکھیں جب ہم اس کو اندر کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح آدھی زمین کے اندر آدھی باہر آپ کو نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹینز جو تھے ان کو بھی اسی طرح اندر گاڑ دیا، اور پیگز کی طرح آدھے وہ اندر اور آدھے باہر. کس لیے؟ بیلنس کے لیے، اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے. اس کے بعد سے زمین جو تھی وہ سٹیبل ہو گئی. اللہ تعالیٰ آگے اس کی ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ پہاڑوں کو زمین پہ ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. یہ جو ہے نا ان تمید بکم، تاکہ تمہارے ساتھ ڈھلک ہی نہ جائے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک ماؤنٹین نہیں تھے تو زمین تو ہلتی تھی، اگر اس کے اوپر کوئی بھی بندہ آئے گا اس کے لیے اس کے اوپر رکنا ہی مشکل، کھڑا ہی ہونا بہت مشکل، کہ زمین ہر وقت کبھی ادھر گر رہی ہے. رولر کوسٹر اپنے ذہن میں آپ لیں، رولر کوسٹر پہ بیٹھتے وقت آپ کو کتنی احتیاط کرنی ہوتی ہے، آپ کو اپنی سیٹ بیلٹس چاہیے ہوتی ہیں، آپ جسٹ ایسے اس میں نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ کر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کر دیا. اور پھر خالی یہی نہیں کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس زمین پہ، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر طرح کے جانور جو تھے وہ پھیلا دیے. اب اس کے اندر جو دابا کا ورڈ ہے نا، دابا کہتے ہیں جانوروں کو جو پیروں پہ چلنے، کافی ساری براڈ اس میں یہ کیٹیگری ہے. پاؤں پہ چلنے والے جانور اس کے اندر آ جاتے ہیں، رینگنے والے جانور آ جاتے ہیں، کوئی بھی حرکت کرنے والے جانور جو ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور اچھا اس میں نا تھوڑی سی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا یا اتارا ہم نے آسمان سے پانی. جو تھوڑی سی میں آپ کو پیچھے اس میں بات ابھی بتانا چاہ رہی تھی نا کہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان کی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسموں کے جو تھے جانور وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے زمین میں. اور اگلے میں جو پانی کا بتایا گیا ہے، پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا کہ زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. اب ان دونوں کو، اس بات کو اور وہ جو پیچھے والی بات تھی کہ جو جانوروں کی، کہ جانور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، تو اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز تھی کہ کہتے ہیں کہ اب تک اگر دیکھیں تو تقریباً 10 لاکھ جانوروں کی جو اقسام ہے وہ انسان کو معلوم ہو چکی ہیں. تو 10 لاکھ بھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ نمبر ہوتا ہے، یہ ان کی جو سپیشیز ہیں وہ. اب اسی طرح جو نباتات ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہیں جن کو انسان جان چکا ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور کس کے لیے.
ہم لوگوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ایک بھی چیز بنا کے چھوڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی کیا چیز ہے کہ اگر دیکھیں نباتات بھی بنائی ہیں، پھل ہیں، پھر سبزیاں ہیں، پودے دیکھ لیں آپ، ٹریز دیکھ لیں، باہر کتنی کتنی طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں انسان کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ذائقہ ہر چیز کا فرق ہے، پھر آپ کو آنکھوں کو خوبصورت لگتی ہیں۔ اپنے پھلوں کو آپ دیکھیں، ہر پھل کا کلر ڈیفرنٹ ہے، اس کا ٹیکسچر ڈیفرنٹ ہے، آپ اس کی اسمیل دیکھیں، اس کی اسمیل ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح ویجیٹیبلز کا آپ دیکھیں، ہر ویجیٹیبل کا آپ کو ٹیسٹ ڈفرینٹ آتا ہے۔ آپ فلاورز دیکھ لیں، کتنی کتنی قسموں کے فلاورز ہیں، ہر فلاور کی اسمیل ڈفرینٹ ہے، کچھ کی ہے، کچھ میں اسمیل نہیں ہے لیکن ویسے خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، خوبصورت بنائی تاکہ انسان کو اچھا لگے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے اس زمین میں پیدا کیا۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے تخلیق اللہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا کہ دیکھو یہ جو ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں، اب کیا اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، کون سی تخلیق کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ آسمان کی جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، پہاڑوں کی، جانوروں کی، بارش کی، نباتات کی، یہ ساری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میری تخلیق ہے، میں نے اس کو پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھاؤ ذرا، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کہ مجھے دکھاؤ ذرا کہ جن لوگوں کو تم پوجتے ہو یا جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو سوائے میرے علاوہ، انہوں نے کیا چیز پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بارش کو دیکھو، کون ہے جو بارش لے کے آ سکتا ہے، کون ہے آسمان کو بنا سکتا ہے، کوئی ہے ہم میں سے، کوئی ہے جو بارش لے کے آ سکتا ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، ہم لوگ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہر چیز میں کہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ ہریکین آنے والا ہے، کہیں پہ ٹورنیڈوز آنے والے ہیں، تبھی پہلے سے ٹورنیڈو وارننگ شروع ہو جاتی ہے، ہریکین کا وہ پورا ٹریک کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تو اللہ نے علم دیا کہ ان کو پتہ چل جاتی ہیں، ظاہرہ ان کو تو خود سے تو اتنا ہے ہی نہیں، اللہ نے ان کو سمجھ دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب آگے بارش کا دیکھیں، بارش کا انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر کسی جگہ پہ ڈراؤٹ ہو جائے اور ہمارے سامنے ہی ایک ہی ملک میں ہم ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ فلڈ ہو گیا، فلڈنگ آ گئی ہے، اور دوسرے ایریا میں بالکل ڈراؤٹ چل رہا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ چلو میں تھوڑی سی اب بارش یہاں پہ بنا لیتے ہیں، آرٹیفیشل رین کر لیں، تھوڑا سا پانی، بارش کا پانی وہاں پہ لے آئیں، یا آپ کلاؤڈز بنا لیں، آرٹیفیشل کلاؤڈز بنا لیں جو آپ کے لیے پانی لے لے کر آئیں۔ اب تک تو انسان ایسی کوئی چیز نہیں کر سکا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ کی تخلیق، یہ اللہ کی ہوئی چیزیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم جن کو پوجتے ہو وہ کچھ چیز بنا کے بھی لا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے اختیار میں ہے کیا، کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جیسے ہم پیر و فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ، ان سے جا جا کے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، تو وہ کیا کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو آپ دکھاؤ، مجھے لے کے آؤ میرے پاس کہ کیا چیزیں ایسی جو انہوں نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ جو ہیں یہ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور یعنی کہ جب آپ دیکھیں کہ انسان، سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی ایک غیر خالق کو معبود بنا لینا، اگر یہ سراسر گمراہی نہیں تو پھر کیا چیز ہے؟ اور آپ یہی کہہ لیں کہ دوسرا، مطلب ان کی عقل ہی نہیں ہے اتنی، کہ دماغ ہی ان کا اس چیز میں کام نہیں کرتا، کہ وہ جو چیز کسی کا اختیار ہی نہیں رکھتے کرنے کا، آپ ان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔
اب ان سے مانگ رہے ہیں جو خود کسی چیز کا ان کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے. تو یہ تو ایک کھلم کھلا گمراہی ہے. اپنے دین سے، اپنی اصل بات سے ہٹ جانا گمراہی، کہ آپ دین سے ہی آپ، کیونکہ یہ شرک ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا کہ وہ بھی آپ کو وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو یہ شرک ہے بہت بڑا، اور شرک کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اللہ سے خود اس کی معافی نہ مانگے. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. اب اس کے بعد میں اگلی آیت جو ہے وہ آیت مینلی ہے جس کے اوپر اس سورہ کا نام ہے. تو یہ آیت ہے حضرت لقمان، یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے ان کا قصہ. اور حضرت لقمان جو ہیں وہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے، یعنی کہ ایبیسینیا یا ایجپٹ کے رہنے والے تھے. لیکن پھر اس کے بعد وہ سیریا میں موو ہو گئے اور وہاں پہ ہی رہتے تھے. ان کے بارے میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد کے زمانے میں تھے. اور بہت سے لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن حقیقت جو ہے ان کے بارے میں جو سب لوگوں کا کمبائنڈ ایک جو اجماع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، البتہ حکیم اور دانا ضرور تھے. عرب بھر میں اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے وہ مشہور تھے. اور یہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غلام تھے. تو ایک دفعہ ان کے جو آقا تھا ان کا، اس نے ان کو کہا کہ تم ایک بکری کو ذبح کرو اور پھر اس کے جو بہترین حصے ہیں وہ میرے پاس لے کر آؤ. تو حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے آئے. اس نے جو آقا تھا تو اس نے پھر ان سے کہا کہ اب جاؤ اور اس بکری کے جو سب سے برے حصے ہیں، بدترین، وہ نکال کے لاؤ. تو وہ دوبارہ بھی زبان اور دل نکال کر لے آئے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ یہ دو نعمتیں جو ہیں نا یہ ایسی ہیں کہ اگر تو آپ صحیح طور پہ استعمال ان کا کریں تو یہ بہت اچھی، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں آپ کسی کی بھی بگڑ جائیں نا تو پھر انسان کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے بدترین چیزیں جو ہیں وہ بھی کیا، انسان کی زبان اور انسان کا دل. دل میں دیکھیں انسان کے اچھے خیالات بھی آ سکتے ہیں، برے خیالات بھی آ سکتے ہیں. دل میں ہی ہم پلاننگ کرتے ہیں، ایول پلاننگ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اچھی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح دل میں ہمارے نفرتیں بھی ہوتی ہیں، دوسروں کی خیر خواہی بھی ہوتی ہے. اور زبان جو ہوتی ہے وہ پھر جو چیزیں دل میں جمع ہوتی رہتی ہیں زبان سے باہر نکل آتی ہیں. بعض اوقات ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا بات کہ انسان کو آپ تھپڑ لگا دیں وہ اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا زبان سے نکلے ہوئے جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں وہ انسان کو جتنی تکلیف دیتے ہیں. کیونکہ وہ بات جو ہم زبان سے کرتے ہیں وہ انسان کو چاقو سے زیادہ جو ہے یا کینچی سے زیادہ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور وہ بار بار اس کو یاد آتی ہیں. جب جب یاد آئیں گی تو ظاہر ہے اس کا دل دکھی ہوگا. تو زبان ہی جو ہے انسان کو جنت اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. حضرت لقمان جو تھے، یہ آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 12. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا لقمانہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لقمان کو دی، کیا دی؟ الحکمت، حکمت دی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی تھیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ آتینا، ہم نے، اللہ نے دی. حکمت ان کی اپنی خود کی نہیں تھی کہ وہ کہیں کہ وہ پیدائشی ہی ایسے تھے، خود سے ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، یہ اللہ کی دین تھی. اسی طرح اگر ہم لوگ بھی، ہم کہتے ہیں نا سم ٹائم کہ بچوں کو کبھی کہتے ہیں یہ بچہ بہت سمارٹ ہے، یہ میری بیٹی بڑی سمارٹ ہے، یہ میرا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ ہے. جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے ان بچوں کی، اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے کہ
اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ ان کے پاس جو حکمت تھی ہم نے عطا کی تھی وہ حکمت۔ تو ہمیں بھی ہر وقت اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی اپنی دیکھیں ہمارے باڈی میں یا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی سکلز ہیں جو ڈالی ہیں۔ میرا دماغ جو ہے کچھ لوگوں کا دیکھیں جیسے دماغ ان کا اتنا شارپ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کوئی بات سنتے ہیں ان کو کبھی بھولتی نہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا ہنر ایسا دیا ہے کہ وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ بات دوسروں کے دل میں اثر کر جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں لوگوں کے پاس کچھ لکھنے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ وہ بہت اچھی ڈرائنگ کرتے ہیں، چیزیں بڑی اچھی السٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہے۔ کسی کو اللہ نے کیئرنگ بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے، کسی کو غنی کر دیا ہے کہ وہ بہت اللہ کی راہ میں خرچتا ہے، آپ کا دل اللہ نے نرم کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کبھی بھی اپنے اندر یہ مت لے کر آئیں کہ دس از بیکاز آف می، کیونکہ اگر ہم ایسی باتیں سوچنے لگ جائیں گے تو ہم بیک ٹو دا سیم آیا جو ہم نے شروع میں ابھی پڑھی تھی کہ منہ پھیر لیتے ہیں تکبر کے ساتھ۔ تو جب بھی انسان کے اندر کبھی بھی یہ میں کا ورڈ آپ یوز کر لیتے ہیں نا تو اٹ مینس کہ آپ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ دس از می، یہ میرا ہے، میرے اندر یہ کوالٹی ہے۔ پہلی چیز آپ کو سب سے پہلے یہ آنی چاہیے کہ یہ کوالٹی میرے اندر ہے، میرے اللہ کی دین ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ کوالٹی دی ہے، اس نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکوں، اس نے مجھے اتنا دماغ دیا ہے کہ میں اللہ کے جو کائنات ہے اس کو سمجھ سکوں، اس کی چیزوں کو جان سکوں، علم حاصل کر سکوں، اللہ کی کتاب کو سمجھ سکوں۔ بہت سے لوگ ہیں دیکھیں کہ وہ جیسے مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، اب اس میں ان کا اپنا کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا اپنا اپنا کنٹریبیوشن کتنا ہوتا ہے ان چیزوں میں، لیکن دے آر لائک دس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے۔ کچھ کو اللہ نے جتنا دماغ بہت زیادہ دیا ہے، لیکن جو ہمیں چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس کے پاس جتنا زیادہ وہ نعمتیں ہوں گی اس کا اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا۔ تو اگر جس بندے کو اللہ نے جتنی زیادہ عقل دی ہے نا اس کا حساب بھی اسی ہی حساب سے ہوگا، یعنی کہ اتنا ہی زیادہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو جس کو اللہ نے عقل دی ہی کم ہے کہ اس کو اتنی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو ایک بات سمجھنے کے لیے بار بار کوشچن کرنے پڑتے ہیں، بار بار پوچھنا پڑتا ہے، تو ایسے بندے کا حساب بھی اسی کے لیول کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایک جیسا ایگزام نہیں دیتے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں دیتے ہیں یا آگے جب حساب کتاب بھی ہوگا ہمارے سے ہماری اسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کے ہم کیپیبل ہیں۔ تو جتنی کیپیسٹی ہے آپ کی، آپ کیپیبل ہیں جن جن چیزوں کے، یا جتنی آپ کی وسعت ہے اس کے مطابق ہی آپ سے کوشچن کیا جائے گا۔ اب ایک بندہ ہے جو وہ اتنے اس کے گھر میں پرابلمس ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر تھوڑا سا بھی ٹائم اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے وہ ٹائم کتنا امپورٹنٹ تھا، پھر بھی وہ جو تھوڑا سا ٹائم میری راہ میں نکالتا ہے تو اس کا اس کا حساب ہوگا وہ اتنا سخت نہیں ہوگا بنسبت اس کے کہ جس کو اللہ نے پورا دن فارغ دیا ہے، وہ فری ہے اس دن میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا ٹائم کبھی ادھر ضائع کر رہا ہے کبھی ادھر ضائع کر رہا ہے، اور وہ کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہوگا نا اس کا حساب بھی اتنا ہی ٹف ہوگا۔ اگر آپ لوگ کبھی آتے ہیں نا اور آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا پڑھنے کا، میں کیسے کروں، میں کس طرح سے کروں، اس وقت سوچ لیا کریں کہ ہو سکتا ہے میرا جو اتنے مشکل اتنے ٹف سکیجول سے میں تھوڑا سا بھی ٹائم نکال کے جو یہاں پہ ہوں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا سا بیٹھنا ہی میرے نامہ اعمال میں کتنا بھاری ہو جائے اس دن۔ تو شیطان کے چالوں میں نہیں آنا ہم لوگوں نے، کیونکہ شیطان آپ کو ہر ایسی چیز سے دور کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیں گے زیادہ۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو لقمان علیہ السلام کو حکمت کی سکھائی وہ کیا بات تھی؟ وہ اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انشکر للہ، شکر کرنا، اللہ نے شکر کرنا سکھایا ان کو۔
حکمت والی باتوں میں سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اگر اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اس کا فائدہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ کیسے پتہ ہے کہ اس کا فائدہ کرنے والے کو ملے گا؟ یہ اسی کا ہی اگلا پورشن جو ہے نا، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر، سو کیا ہے؟ فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، تو جو بھی کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، یعنی کہ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو شکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر میں وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ مزید توجہ اور مہربانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر اللہ کا شکر اس لیے بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ اور زیادہ عطا کرے۔ بندوں کا بھی احسان مند ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، احسان اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی کرتا ہے تو ضرور اس کا احسان یاد رکھیں ہمیشہ۔ اسی طرح اگر اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں تو انسان جب ناشکری کرتا ہے یا نمک حرامی کرتا ہے یا احسان فراموشی کرتا ہے تو پھر اس کے جو رزلٹ ہوتے ہیں نا وہ اس کے بالکل اپوزٹ نکلتے ہیں۔ پہلی نعمتیں جو ہوتی ہیں نا انسان کی وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ تو یہ وہ پہلی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے دانائی کی جو ان کو سکھائی کہ شکر کرنا۔ اب یہاں پہ کس بات کے شکر کرنے کا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شکر کریں؟ اس سے پیچھے دیکھیں الحکمہ، کہ ہم نے آپ کو حکمت عطا کی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی حکمت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو حضرت لقمان تھے کہ ان کو عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کو جانتے تھے، کتنے دور سے، پرانے دور سے چلے آئے، ابھی بھی دیکھیں ان کا ذکر ہوتا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ان کی، ایون اس قرآن کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، کس وجہ سے؟ ان کی اسی کوالٹی کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی تھی، حکمت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا ہے کہ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ چیز دی ہے۔ کسی نے کہتے ہیں کہ حضرت لقمان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کو یہ شعور اور فہم جو ہے یہ کیسے عطا ہوا، یعنی کہ یہ سمجھ اور حکمت، یہ جو دانائی، وزڈم جو ہوتی ہے یہ کیسے عطا ہوئی؟ تو کہنے لگے، نمبر 1 چیز انہوں نے کیا کہی؟ راست بازی۔ اور راست بازی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ سچ بولنا، سچائی کے ساتھ، سچائی، کوئی بھی چیز سچ بولنا، ہمیشہ سچی بات کہنا، کہ اس وجہ سے۔ دوسری چیز انہوں نے کہی امانت کے اختیار کرنے میں۔ امانت ہوتی ہے نا ہمارے پاس، جب ہم کوئی ہمارے پاس چیز رکھا دے، تو جب آپ امین ہوتے ہیں کسی چیز کے، کہ آپ کے پاس کسی نے اپنی چیز رکھا دی، آپ اس کو ایز اٹ از واپس کر دیں۔ اب یہ صرف چیزوں کے لیے ہی نہیں آتی امانت جو ہوتی ہے، یہ باتوں کی بھی ہوتی ہے، کہ جیسے اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہی ہے اور پھر وہ آپ سے اگر آگے وعدہ لیتے ہیں، اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ پرومس کریں آپ کسی سے یہ بات نہیں کہیں گے، تو وہ بات بھی پھر آپ کے لیے ایک امانت بن جاتی ہے۔ اب آپ نے اس بات کو جا کے آپ نہیں باہر کر سکتے، اگر آپ کرتے ہیں تو دیٹ از ریئلی بیڈ، وہ اسی چیز میں آ جاتی ہے، وعدہ خلافی میں، یا امانت آپ کسی کی جیسے خیانت کر دی ہے نا آپ نے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو محفل ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی گیدرنگ جہاں ہوتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی گروپ ہے، کوئی گیدرنگ ہے، تو اس گیدرنگ کے اندر جو جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں، اس گیدرنگ کی امانت ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی بندے کو سوٹ نہیں کرتی یہ چیز کہ وہ جب وہاں سے باہر نکلے اور جو جو باتیں اندر ڈسکس کی جا رہی تھیں اب وہ جا کے باہر ڈھنڈورا پیٹ دے، ہر جگہ جا کے وہ باتیں بتانی شروع کر دے۔ اب دیکھیں obviously کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آپ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی باتیں آپ ڈسکس باہر جا کے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہم نے دین کو تو آگے پہنچانا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جس میں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے پلاننگ کرنی تھی کسی چیز کی، جیسے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا انچارج بنایا گیا ہے اور آپ 8-10 لوگ مل کے اس کو اب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پلان کرنا ہے، سارا وہ لے آؤٹ بناتے ہیں اس
چیز کا. اب یہ والی پلاننگ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اب اس میں یہ نہیں کہ آپ جو بندہ ان میں سے ایک ہے نکل کے باہر جا کے سارے جو باتیں ہیں باہر جا کے اوپن کر دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ باتیں باہر نکالنا نہ چاہ رہے ہوں. تو یہ ہمیں اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کہیں آپ اس طرح اکٹھے ہوں تو وہاں کی باتیں باہر جا کے مت کریں، کیونکہ یہ ویسے بھی ایک اچھی عادت نہیں ہے. تھرڈ چیز انہوں نے جو کہی، انہوں نے کہا کہ بے فائدہ باتوں سے خاموشی اور ان سے ایوائڈ کرنا، کہ یہ 3 کام جو ہیں یہ میں نے کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کی. تو اب ہمارے لیے بھی دیکھیں، ابھی ہم نے یہ پیچھے آیت میں پڑھا تھا نا کہ لہو الحدیث، کہ بے فائدہ باتیں. تو انہوں نے ہمیں حکمت کا کیا فارمولہ بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وزڈم عطا کرے تو آپ بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، یا تو ان کے آگے خاموش ہو جائیں، اور یا پھر ویسے ہی ان کو اوائڈ کریں کہ آپ ایسی جگہ جہاں آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا بس یہ ادھر ادھر کی فضولیاتی باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر آپ اوائڈ کریں ایسے لوگوں سے ملنا. اور اسی طرح اگر کہیں آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کسی کا، لیکن وہ ٹاپک ایسا چھڑ گیا کہ اب اس میں اس طرح کی باتیں فضول باتیں ہونے لگ گئیں، تو پھر آپ اس میں اگر آپ اٹھ کے نہیں جا سکتے تو کم از کم پارٹیسپیٹ نہ کریں، خاموش ہو جائیں، بالکل ایسی باتوں کا حصہ نہ بنیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت اور وزڈم عطا کرے. تو اب ہمیں کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت جو ہوتی ہے اس کی بیسک فاؤنڈیشن جو ہے اللہ کا ڈر ہے. جس کے اندر دیکھیں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی بڑائی کا احساس، تو وہی بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. کیونکہ جس شخص کے اندر یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ اتنا بڑا ہے، پوری کائنات کا رب ہے، تو ایسے بندے کے اندر کوئی وزڈم نہیں ہے کہ جو یہ بھی نہیں بیٹھ کے سوچ سکتا کہ یہ کائنات چل کیسے رہی ہے. آخر یہ کائنات کو بنانے والا کوئی تو ہے نا جس نے بنایا، یہ سارا نظام اپنے آپ تو نہیں چل رہا. حکمت کا جو ورڈ ہے نا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. حکمت جو ہے یہ بہت جامع ورڈ ہے، اور اس میں کچھ قول ہیں. امام راضی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق جو ہے یہ حکمت ہے. کہ یعنی کہ جتنا علم آپ کو اللہ نے دیا ہے اگر آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو دس از the wisdom that is called حکمہ. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں حکمت نام ہے عقل اور فہم و فراست کا. اب یہ فہم فراست جو ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں بیسکلی جیسے کچھ لوگوں میں ایک سکلز ہوتی ہے نا کہ وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں، اس کی ڈیپتھ تک پہنچ جاتے ہیں. تو کسی بھی بات کو آپ سنیں اور آپ اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بات کر کچھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو سمجھ کچھ آتی ہے، تو آپ بعد میں سر پیٹنے والا ہو جاتا ہے کہ میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا کہنے کا، میں تو اس طرح سے کہہ ہی نہیں رہی تھی، آپ نے کتنے غلط سینس میں اس چیز کو لے لیا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حکمت جو ہے نام ہے عقل اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت کا. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جس سے حکمت مل گئی تو گویا اس کو خیر کثیر مل گئی، یعنی کہ بہت بڑی خیر اللہ کی طرف سے اس کو مل گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی. یہ حکمت دیکھیں یہ بھی وہ چیز ہے کہ ہر ایک کو نہیں ملتی، تو لیکن آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر دے. اسی طرح وہ ایک دعا ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. تو اس میں بھی جو رشد ہے نا، رشد بھی یہی اسی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ اس میں بھی وہی حکمت والی بات آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رشد عطا کر دے، مجھے فہم عطا کر دے چیزوں کا، کہ مجھے چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں، چیزوں کی جو وزڈم ہے وہ سمجھ آنی شروع ہو جائے. بڑی اچھی وہ دعا ہے. اسی طرح جو حکمت لقمان علیہ السلام کو دی گئی تو اس کا پہلا حصہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ شکر گزار بنو اللہ کے لیے. تو انسان کے صاحب حکمت ہونے کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں پہ کتنا شکر گزار ہے.
یعنی کہ جتنی زیادہ حکمت اگر کسی انسان کے اندر ہوگی وہ اتنا زیادہ شکر گزار ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بندہ شکر گزار ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ کبھی آپ کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں، یا ہم خود بھی ہو سکتے ہیں اس میں، کہ ہم کیسے ہیں، ہم اپنے آپ کو جائزہ لینا شروع کریں کہ کیا میں شکر گزار ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں اپنی محرومیوں کے جو رونے روتی رہتی ہوں، میں بیٹھ کے بس ہر وقت مجھے یہ میرا یہ نہیں ہوا، میرا یہ بھی نہیں ہوا۔ اگر تو ہم ایسے کام کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزیں نہیں دیں تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ زیادہ ایسی چیزوں کی طرف ہوتا ہے کہ جو ہمیں نہیں ملی یا ہم سے چھن گئی، کہ اس کی وجہ سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں ہم ان کو بھی اوور لک کر جاتے ہیں، اور یا وہ ہمارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، ہم ان کی طرف فوکسڈ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک چیز جو آپ کو نہیں ملی ہوئی ہوتی وہ ایک چیز ان سب چیزوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھ لیا کہ جو جتنا زیادہ وزڈم ہوگی جس بندے کے اندر وہ اتنا زیادہ شکر گزار ہوگا۔ اب وہ بندہ جب اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے جس کو اللہ نے وزڈم دی ہوئی ہوتی ہے، کہ جب اس کے پاس کوئی چیز چلی جاتی ہے یا وہ جس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملتی، اس پہ پھر وہ افسردہ نہیں ہوتا، سیڈ نہیں ہوتا، دکھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اور جو اس کو چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے دیکھتا ہے، ان نعمتوں کو گنتا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک اگر نہیں ملی تو اللہ نے مجھے کتنی ساری اور نعمتیں ایسی دی ہوئی ہیں، ایک وہی نہیں ملی نا، لیکن اللہ نے ادھر سے دیکھیں آپ کو کیا کیا کچھ اور دے دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ وزڈم دیتے ہیں، یہ وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وزڈم دے تو ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا شکر گزاری کے ساتھ، اپنی اپنی نعمتوں کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا کچھ دیا۔ آپ ابھی کبھی کبھی کوشش کریں، میں اکثر بچوں کے ساتھ بھی یہ کرواتی ہوں کہ کبھی آپ لوگ بیٹھ کر اپنا لکھنے کی کوشش کریں، ایک دن بیٹھ جائیں، کوئی تھوڑا ٹائم آپ سیٹ کر لیں کہ میں بھی فارغ ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے شروع ہو جائیں سر سے لے کے پیر تک، جو جو چیزیں اللہ نے آپ کے باڈی میں آپ کو دی ہیں آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں، شروع سے کریں، سر سے کریں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال دیے ہیں، اب گنجے بھی ہو سکتے تھے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آپ کے دیکھیں سر کے اندر دماغ ہے، اور وہ دماغ بہت اچھا ماشاءاللہ چلتا ہے، ہر چیز میں، باتوں میں بھی بہت چلتا ہے، چیزیں لوگوں کی یاد رکھنے میں بھی بہت چلتا ہے، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر دی ہیں، ہماری چیزیں اسی سے ہم میمورائز کرتے ہیں، اسی سے ہم ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو آگے جاتے ہیں نا۔ تو اس کو آپ لکھیں، پھر آپ نے دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناک دیا ہے، اسی طرح آپ باری باری نیچے آتے جائیں، پھر اپنے باڈی کے اندر بھی دیکھیں کہ اللہ نے مجھے ایک دل دیا ہے، کہ میرا دل جو ہے پراپرلی کام کر رہا ہے، میرے دل کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو دیکھیں کہ آپ ان کے دلوں میں جیسے ہول ہوتے ہیں، ہارٹ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ان کے میکینیکل والو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہارٹ سرجریز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح آپ خالی دل میں ہی نہیں، پھر بریسٹ میں آپ دیکھیں لوگوں کی بریسٹ میں پرابلم ہوتی ہے، پیٹ میں پرابلم ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور آپ لکھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے باڈی سے جب نکلیں پھر آپ اپنا شروع کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہیں۔ یہ ایک دفعہ بس آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، لیکن لکھیں ضرور۔ آپ دیکھیں اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے پاس چھت ہے، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اگر میرے پاس یہ چھت نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتی، پھر مجھے اللہ نے کھانا دیا ہے، میں کھا سکتی ہوں، مجھے یہ ایسی نہیں ہو کہ مجھے بھوک لگی، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے نیکسٹ میل کب ملے گا۔ پھر آپ اپنے دیکھیں کہ کیا اللہ نے مجھے پہننے کو کپڑے دیے ہیں، کیا یہ کپڑے میرے جسم کو ڈھانپنے کے لیے انف ہیں، بلکہ ہمارے تو انف سے بھی بہت زیادہ ہیں،
ایک سے ایک بڑھ کے کپڑا ہے ہمارے پاس، جوتے ہیں پاؤں آپ کے کور کرنے کے لیے، کتنی چیزیں ہیں۔ آپ اپنے گھر سے ہی باہر نہیں نکلیں گی، گھر میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ پھر سوچیں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو ہسبینڈ دیا ہے، بہت سی عورتیں ایسی جن کی شادی ہی نہیں ہوئی بھی اب تک، بہت سی عورتیں ایسی جن کے ہسبینڈ نہیں ہیں۔ بچے دیکھیں، اللہ نے بچے دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دیے، اللہ نے دونوں دیے، جو بھی دیے اور جیسے بھی دیے اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی دین ہے۔ تو جب آپ یہ پورا آپ کا پیج بھر جائے گا، پھر آپ نے بے شک کام کرتے رہے، لیکن آپ واپس آ کر جو جو چیزیں یاد آتی جائیں اس پیپر پہ لکھتے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب کبھی لائف میں آپ کے اوپر آپ کو وہ دوبارہ سے دورہ پڑے، اٹیک ہو، جیسے ہم سم ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ایک دورے کی ہی سی کنڈیشن ہو جاتی کہ جب ہمیں ہول پڑنے لگ جاتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں پرانی یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ بھی برا ہوا تھا، یہ بھی نہیں میرا کام ہوا، مجھے یہ بھی نہیں ملا۔ جب وہ فیلنگ آنی شروع ہو، آپ اسی وقت اپنا وہ پیپر نکال کے سامنے اپنی چیزیں پڑھنی شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو خود کو اتنا آپ ریلیکس فیل کریں گی کہ وہ ایک چیز ہے جو مجھے نہیں ملی، اور جو اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز میری چھین جائے تو وہ میرے پہ کتنا افیکٹ ڈالے گی۔ خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس چیز کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی وہ چیز میرے لیے زیادہ پرائرٹی رکھتی ہے یا یہ جو چیزیں میں نے اس پیپر پہ لکھی ہیں۔ تو جب جب بھی آپ کو کبھی اس چیز کا ہو کہ یہ میرا یہ بھی کام نہیں ہوا، اسی وقت اپنا وہ پیپر نکال کے اپنے سامنے کر لیں۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ شکر ہم دیکھتے ہیں کہ شکر ہوتا کیا ہے، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں شکر بھی تو پتا ہو نا کہ شکر اگر ہم نے کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے۔ تو شکر جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے چیز، اس کا جاننا لکھنا بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نمبر 1 اس میں آپ لکھ لیں اعتراف نعمت، نعمت کا اعتراف کرنا۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اظہار نعمت، اس نعمت کا اظہار کرنا، یہ شکر ہوتا ہے۔ تو اعتراف کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کے ہونے کا احساس، کسی نعمت کا احساس، پھر ساتھ یہ بھی سوچنا کہ یہ چیز آپ کو دی کس نے ہے، جس نے دی ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں اعتراف میں کہ میں اس چیز کو اعتراف کرتی ہوں، میں اس چیز کو مانتی ہوں، میں ریکگنائز کرتی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ پھر ان چیزوں کا اظہار کرنا کہ جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے نا تو دیکھیں پھر وہ چیزوں کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جن چیزوں پہ آپ ہیپی ہوتے ہیں، آپ دل سے اس چیز کو ایک نعمت جانتے ہیں، تو تبھی پھر وہ چیزیں بار بار آپ کے منہ سے کہیں نہ کہیں نکل ہی آتی ہیں کہ جس سے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندی شکر گزار ہے اللہ کی، کہ اپنی نعمتوں کا بتانا بھی کہ ہاں میرے تو اللہ نے میرے پہ بہت بڑا احسان کر دیا، ورنہ میں تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، اللہ نے میرے ساتھ یہ بہت بڑی بھلائی کی کہ اللہ نے مجھے قرآن کی طرف موڑ دیا، اللہ نے کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ اس کا بار بار اظہار کریں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں تو آپ بات کریں، اللہ تیرا شکر، میں تو بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اللہ نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ جب ایسے کہیں گی، آپ کے منہ سے بار بار سن کے ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بتا رہی ہیں وہ ابھی قرآن کے ساتھ نہ جڑی ہو، لیکن جب وہ آپ کو اتنا سیٹسفائیڈ دیکھے گی، آپ کے اندر ایک اطمینان دیکھے گی، کنٹینٹمنٹ جو ہوتی ہے، پیس ہوتا ہے انسان کے اندر، کیونکہ جب قرآن کے ساتھ آپ جڑتے ہیں نا، وہ دل میں ایک اللہ تعالیٰ ایک ٹرینکولیٹی ہوتی جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور وہ دوسرے کو فیل ہوتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ہاں یہ بندے سے بات کرتے ہیں قرآن والے لوگوں سے، تو آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ چیز۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کہنے کی وجہ سے وہ دوسری بندی جو ہے وہ بھی کہے کہ نہیں مجھے بھی ایسی چیز چاہیے جیسے یہ اس کی فیلنگز ہیں، آئی وانٹ دا سیم ون، اور وہ بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کا اظہار کرنا۔ اب اسی میں یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی،
ہمیں اللہ نے قرآن کی نعمت دی. ہم اگر دل سے اس کتاب کو مانتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ بس یہ کتاب ہے، یہ ایک بلیسنگ کی کتاب ہے، آپ اس کو مانیں کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب نہ دیتے تو مجھے پتہ کیسے چلتا کہ میں نے کیا کام کرنے ہیں جنت میں جانے کے لیے، اور میں نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم میں جانے سے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. پھر جب آپ اس چیز کو اپنے دل میں مان لیتے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی بیٹھیں گے تو آپ ہر وقت آپ اللہ ہی کی باتیں کریں گے، آپ اللہ کی کتاب کی باتیں کریں گے، آپ یہی اظہار کرتے رہیں گے کہ میں نے تو جب سے قرآن شروع کیا میری تو زندگی بدل گئی، میں نے جب سے قرآن شروع کیا ہے میری لائف میں یہ چینجز آئے ہیں، یہ میں نے کیا، یہ ہوا ہے. پھر آپ اپنی ایگزامپلس بھی بتا سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اظہار نعمت. شکر جو ہوتا ہے نا بیسیکلی 3 طرح سے ہم کر سکتے ہیں. پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ٹائپس ہوتی ہیں شکر کی 2 طرح کی. اب ان کو آپ کرتے کیسے ہیں شکر؟ تو شکر 3 چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں. نمبر 1 چیز اس کے اندر آتی ہے دل انسان کا، دل سے شکر کرنا، یعنی کہ دل میں اس نعمت کو جاننا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میرے اللہ کی طرف سے ملا ہے اور مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے. پھر آپ نمبر 2 چیز اس کے اندر آ جاتی ہے زبان، ٹنگ جو ہوتی ہے ہماری، کہ زبان سے اس نعمت کا اظہار کرنا جو ہم نے ابھی اوپر بھی پڑھا. تو زبان سے ذکر کرنا، نعمت کا اظہار کرنا، تو یہ چیز اس میں آ جاتی. 3rd چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے جوارے. جوارے کہتے ہیں باڈی پارٹس کو. اب یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں اوپر والی 2 چیزوں کو. تو جوارے جب ہم کہتے ہیں اس میں ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی اور ہمارا دل بھی نہیں آتا. تو ایکسکلوڈنگ دوز 2 باقی باڈی پارٹس جو ہمارے ہیں وہ جوارے میں آ جاتے ہیں. تو اب اس میں ہم شکر ادا جواروں سے کیسے کر سکتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہم اس کو اپنے عمل میں لا کے دکھائیں. عقل اللہ نے دی ہے تو اپنے عقل کو دین کے راستوں میں استعمال کر سکیں. اللہ نے آپ کو پیر دیے ہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، آپ ان کو مسجدوں میں جانے کے لیے استعمال کریں، نیکی کے کاموں کی طرف جانے کے لیے استعمال کریں. تو یہ آپ کا ہو جائے گا جوارے سے شکر ادا کرنا کہ ہم عمل کے ذریعے شکر ادا کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جو بندہ حکمت والا ہوتا ہے نا، صاحب حکمت، وہ لازماً شکور بھی ہوتا ہے. کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی کو حکمت دے اور وہ ناشکرا ہو. تو حکمت آتی بہت ہی پریشیس چیز ہے اور بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے. اپنے فیملیز میں آپ سوچیں کہ کون ایسا کوئی بندہ ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ بہت ہی وائز قسم کا بندہ ہے. ہر فیملی میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے لوگ مشورہ لینا پسند کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندے کی سمجھ بوجھ اچھی ہے، اس سے آپ کوئی مشورہ کرتے ہیں تو اچھا مشورہ دیتے ہیں. اب اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں کہ وہ بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا. جس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے نا تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دل میں اللہ کو یاد نہ کرے اور زبان سے اللہ کا ذکر نہ کرے، چرچا نہ کرے اس کا، اپنے عمل کو اس کی پسند اور رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں وہ آپ کی لائف سے شو ہوتی ہے، آپ کی ڈریسنگ سے شو ہوتی ہے، آپ جس طریقے سے باہر نکلتی ہیں آپ کو دیکھ کر ہی دوسرا بندہ پہچان جاتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے. جتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی آپ اتنے اپر لیول تک جاتے جائیں گے. اچھا جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم نے ورڈ دیکھا تھا حمد. تو ایک ورڈ ہوتا ہے حمد اور ایک ہوتا ہے شکر. ویسے تو معنی کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً سیم ہی معنی ہے دونوں کے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے ان میں. حمد جو ہوتی ہے
وہ زبان کے ساتھ ہوتی ہے. تعریف ہوتی ہے نا، تعریف کرنا، حمد، وہ زبان کے ساتھ ہوتی ہے صرف. جبکہ شکر جو ہوتا ہے یہ دل سے، زبان سے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. حمد جو ہوتی ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. آپ بندوں کے لیے یہ ورڈ نہیں یوز کر سکتے، یہ اللہ کے لیے آتی ہے. اور اگر کبھی بندوں کے لیے ہمیں یوز کرنا ہو ورڈ تو پھر ہم مدح کرتے ہیں اس کا ورڈ. یہ جو ہے حمد عام ہوتی ہے، جبکہ شکر جو ہوتا ہے نا خاص ہوتا ہے. اور شکر جو ہے وہ حمد سے اگلا لیول ہے، یا اس سے ہائی لیول آپ کہہ لیں کہ شکر جو ہے وہ اوپر ہے اور حمد جو ہے وہ نیچے کا لیول ہے. اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو بھی بندہ شکر کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. آپ کسی کے بہیف پر شکر کر بھی نہیں سکتے. آپ کے ساتھ نعمت آپ کو ملی ہے، شکر بھی آپ ہی نے کرنا ہے. اور اگر کوئی انسان شکر ادا کرتا ہے تو کیا وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے؟ اللہ پہ تو کوئی احسان نہیں ہے اس کا، ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. فائدے تھوڑے سے دیکھ لیں کہ شکر ہم کیوں کریں. ایک تو اس لیے کہ اس نعمت کو ہمیشہ رکھنے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے اور وہ چیز آپ سے کبھی نہ چھینے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر اللہ سے زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی وہ نعمت آپ سے نہیں چھینیں گے. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں نعمت دیتے ہیں مگر چونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں بندے سے. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ کسی سے کوئی نعمت چھین لیں تو پھر واپس نہیں دیتے. اور زیادہ تر نعمتیں ہماری جو چھنتی ہیں وہ ہماری ناشکری کی وجہ سے چھن جاتی ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی نعمت کو کہ آپ ہمیشہ کے لیے رکھ سکیں، پریزرو کر سکیں، تو پھر آپ نے شکر ادا کرنا ہے. سیکنڈ چیز اس کے اندر کیا آ جاتی ہے کہ وہ نعمت آپ کی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. وہ جو بھی چیز ہے جس پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے اور زیادہ ہو جاتی ہے. اپنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. جب بھی ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اب میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں، ان کو تو اتنا بڑا گھر لے لیا ہے اور میرا گھر تو ابھی بھی میں رینٹ پہ ہوں، مجھے بھی بڑا گھر لینا ہے. تو جب آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ آلویز اپسیٹ ہی ہوں گے. تو اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے اوپر والے کی بجائے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ میرے ساتھ اور کون کون سے لوگ ہیں جن کے پاس وہ چیزیں بھی نہیں جو میرے پاس اویلیبل ہیں اس وقت. اسی طرح کسی بھوکے کو دیکھیں کہ جنہوں نے کتنے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، ان کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے کھانے کے لیے. کسی بیمار کو دیکھیں تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں صحت عطا کی ہے. ہم بھی تو ہو سکتے تھے نا کہ بیمار کی جگہ پہ ہم ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ کر اب یہ کہ اس بندے کو اگر بیمار کسی کو کیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی. آپ اپنی صحت کے لیے اللہ سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر، الحمدللہ. کھانا کھاتے وقت بھی سوچا کریں، اپنے بچوں کو خاص طور پہ یہ چیز سکھائیں کہ آپ نے جتنا پلیٹ میں کھانا ہے اتنا ہی نکالیں. بچے ڈالتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں. ان کو بتائیں کہ دیکھیں دنیا میں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور وہ گاربیج وغیرہ سے اٹھا اٹھا کے پرانا باسی کھانا اٹھا کے کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سب کو اپنے اندر لے کر آنی ہے تاکہ ہم اویئر ہو سکیں ان چیزوں سے کہ کب کب ہمیں کیسے کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کسی کا کال ہے اس میں، بڑا اچھا کال تھا. وہ کہتے ہیں کہ شکر قید کرنا ہے اس کو جو موجود ہے.
یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو قید کرنا چاہتے ہیں نا، کسی چیز کو آپ اپنے دسترس میں ہی ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں، تو شکر جو ہے وہ اس کو قید کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اس چیز کا، تو آپ کی وہ چیز اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اس کو قید کر دے گا آپ کے لیے. اور جو نہیں ہے اس کا شکار کرنا ہے، اس کے لیے پھر آپ ایفرٹس کریں. اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے شکر کرنا، اور ہمیشہ کے گھر میں ثواب کا ذریعہ. اور وہ ہمیشہ کا گھر کون سا ہے؟ ابھی ہمیں اسی پچھلی آیت سے پتہ چلا تھا، ہمیشگی کا گھر جو ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا؟ جنت میں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ. اب اسی کے برعکس آگے بتایا جا رہا ہے کہ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، یعنی کہ یہاں پہ مراد کفر جو ہے ناشکری سے ہے. تو جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ غنی اور حمید ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ غنی کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز، بے پرواہ، یعنی کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. غنی کا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ غنی کون ہو، بے نیاز کون ہوتا ہے؟ غنی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس سب کو اس کی ضرورت ہو لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ اس کی کوئی شکر کرے یا نہ کرے. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو ہم. تو اور اللہ تعالیٰ پھر آگے حمید بھی ہے، تعریف کے قابل بھی ہے. اللہ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں. اللہ شکر کے بغیر بھی ہر نعمت اور ہر خیر کا مالک ہے اور وہ قابل تعریف ہے. حمید جو ہے نا ورڈ یہاں پہ، یہ محمود کے ساتھ ہی دیکھیں ملا کے کہ حمید محمود ایک ہی معنی ہے دونوں کے، لیکن اللہ نے حمید یہاں پہ ورڈ کیوں یوز کیا؟ اللہ تعالیٰ محمود بھی تو کر سکتے تھے. تو محمود کا معنی بھی جس کی تعریف کی گئی، حمید کا معنی جس کی تعریف کی گئی. تو محمود بیسیکلی جو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا فرق ہے کہ محمود وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی تعریف کرے تو تعریف ہو، یعنی کہ اس کی تعریف کی جائے گی تو ہوگی. جبکہ حمید جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ سے تعریف والا ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی تعریف ہر دم ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے، اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بتائی گئی نا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو ضروری نہیں، اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شکر ادا کرے. تو پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا لقمان علیہ السلام کو کہ تمہیں اللہ نے حکمت دی، اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ کچھ آتی نا دماغ میں تھوڑی سی چیز کہ پھر ایسے کیوں ہے کہ اگر اللہ کو ضرورت ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہر جگہ پہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ نے کیوں شکر کو واجب کیا؟ تو اس کا معنی جو ہے یہ ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ کون سا بندہ اللہ کا وفادار ہے اور کون سا نمک حرام ہے. یعنی کہ کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو اللہ سے نعمتیں اتنی اس کو ملی ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی ہر وقت روتا ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈفرینشیٹ کر سکیں، اللہ تعالیٰ سیپریٹ کر سکیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی تھوڑی سی بھی چیز ملنے پہ اللہ کا بار بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا احسان مانتے ہیں اس چیز کو، ان سے دور کر سکے، سیپریٹ کر سکے جو اللہ کی چیزیں لے کر بھی ہر وقت روتے رہتے ہیں، جو دو چار چیزیں نہیں ملتی ان پہ روتے رہتے ہیں، اور جو ملی ہوئی ہیں ان میں بھی نقص نکالتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کرائٹیریا کے لیے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کس طرف کو ہے، فرما بردار ہے میرا یا میری نمک حرامی کرنے والا ہے، تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کا کہا کہ اب دیکھوں گا کون میرا شکر ادا کرتا ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہیں، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شکر ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہم شکر کر سکتے ہیں اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے جوارے سے.
باڈی پارٹ سے۔ تو ہم بھی اگر اپنی اپنی نعمتوں کو سوچیں تو ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے ان چیزوں کا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن لے لیں، یہ قرآن کی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اب ہم اگر اس کو دل میں شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا دل سے شکر یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو یاد کریں، میمورائز کریں قرآن کو، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، پھر آپ اس کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کو یاد کریں۔ یہ سارا کچھ آپ کے دل کے شکر میں آ جاتا ہے۔ اب ہمیں زبان سے شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی، تو میں زبان سے کیسے شکر ادا کر سکتی ہوں؟ آپ پڑھیں قرآن کو، کیونکہ جب پڑھتی ہیں تو زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہم، تو جو میمورائز کیے وہ آپ دل میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن کو ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ آپ شیئر کریں۔ جب آپ شیئر کریں گے تو وہ بھی آپ بول کے شیئر کریں گے نا اس کو۔ آپ جب کسی کو دوسرے کو قرآن کی کوئی بھی بات بتاتی ہیں تو آپ اپنی زبان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس میں اب جوارے کیسے آ جاتے ہیں؟ اگر ہم نے شکر ادا کرنا ہے اب، تو میں باڈی پارٹ سے کیسے شکر ادا کر سکتی ہوں؟ وہ آپ عمل کر کے، قرآن کی جو آیات ہم پڑھتے جاتے ہیں، ایک ایک آیت جو آپ پڑھتے ہیں تو اس پر جب آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کے جوارے کے شکر میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ایک نعمت آپ لیں، پھر آپ اپنے دماغ میں خود لے کر آئیں کہ میں کیسے دل میں شکر ادا کر سکتی ہوں، کیسے زبان سے کر سکتی ہوں، اور کیسے اپنے باڈی پارٹس کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ اب اسی طرح اور مثال جیسے آپ لے لیں، ٹائم کی لے لیں، ہمارے پاس جو اللہ نے وقت ہمیں دیا، اب ٹائم کا میں دل میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ جیسے سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ کا بہت بزی اسکیجول تھا، لیکن آپ کے پاس ایک دم سے ٹائم آ گیا، آپ اس کا کوئی چیز آپ کی پلان ہوئی ہوئی تھی وہ رہ گئی، اب آپ کے پاس وہ ایک سلاٹ اوپن ہو گیا۔ اور یا پھر یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ٹائم ہے لائف میں، آپ کو کوئی ایسی ذمہ داریاں آپ کے پاس نہیں ہیں جو آپ کا ٹائم لے لیں سارا، تو آپ کے پاس اللہ نے بہت ٹائم دیا ہے۔ اب اس میں دل سے شکر اس کا کیا ہوگا کہ آپ اپنے دل میں سوچیں، پلاننگ کریں کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، میں کس طرح سے اپنا وقت جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہوں، اس چیز کی ساری پلاننگ آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ اب آپ زبان سے کیا کریں گی؟ زبان سے کیا کریں گی؟ اللہ کا ذکر کریں گی۔ آپ اس ٹائم میں آپ کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، دعائیں مانگنی شروع کر دیں اس وقت میں، اور جوارے آپ کے جو کیا ہوں گے کہ آپ اس وقت کو اچھے اور بہترین کاموں میں استعمال کریں۔ اسی طرح اولاد کو لے لیں، اب بچے ہوتے ہیں، ہم سب کے پاس اولاد ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ زبان دل میں ہم کیسے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے شکر ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اس سوچ کو ان کو بچوں کو ذہن میں رکھیں نا، بچوں کو سوچ کر دل میں شکر ادا کریں اور ان کے قدردان ہوں۔ آپ سوچیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ دی ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اگر اللہ مجھے نہ دیتا تو میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اولاد جیسی نعمت دی۔ آپ کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اللہ سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دونوں چیزیں دی۔ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس صرف بیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں چیزیں دی، آپ دونوں کا سوچیں کہ نہیں، میرے اللہ نے دیکھو مجھے دونوں میری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیں، مجھے کسی چیز کی نہیں ہے کہ بیٹے ہیں تو بیٹی ہوتی تو اللہ نے مجھے دی۔ پھر آپ زبان سے کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں اولاد کا؟ آپ زبان سے ان کی باتیں نہ کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی اولاد کی برائیاں مت کریں۔ سم ٹائم ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پھر ہم ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کی، یہ تو ایسے کرتا ہے، یہ تو ایسے کرتا ہے۔ کچھ پیرنٹس کی ہوتی ہے ایسی عادت، تو ہم اس طرح نہ کریں، کیونکہ اس وقت آپ یہ سوچا کریں کہ دیکھیں اگر آج یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں تو میرے پاس بچے ہیں تو تنگ کرتے ہیں نا، اگر میرے پاس اولاد ہی نہ ہوتی، بچے ہی نہ ہوتے، تو کون تھا جو مجھے تنگ کر رہا ہوتا؟ اب تو میرے پاس کوئی تنگ کرنے کے لیے نہ ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ ابھی میرے پاس ہیں، کوئی پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے، کون چلا جائے، پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر آپ کے سارے گلے شکوے ہر چیز ختم ہو جائے گی، آپ کو کچھ بھی نہیں پھر ہوگا کہ نہیں وہ تنگ کرتے تھے، کچھ بھی تھے لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو تھے۔
کم از کم میں ان کو دیکھ سکتی تھی، حق کر سکتی تھی، اپنے بچوں کو ان کے ساتھ کھانا کھا سکتی تھی۔ تب آپ کو وہ چیزیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عمل میں ہم کیسے لا سکتے ہیں اس چیز کو؟ اب عمل میں ہم ایسے لا سکتے ہیں کہ آپ ان کی صحیح تربیت کریں اپنی اولاد کی، آپ ان کو اس راستے پہ تربیت کریں جو راستہ ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ بھی آپ اس میں عمل میں آ جاتی ہے کہ آپ اس چیز پہ راضی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے جیسے بچے دیے ہیں میں اس پہ راضی ہوں۔ جیسے کچھ کے ہوتے ہیں کہ کچھ کے بچے اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، اسپیشل نیڈ ہوتی ہے بچوں کی، اور کوئی ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، کسی کو کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز ہے، تو اس میں آپ بس یہی کریں کہ نہیں، میں راضی ہوں اللہ کی رضا پہ، میرے اللہ نے جس چیز کا ارادہ کیا، میرے اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا اس نے مجھے وہ عطا کیا، اور جو میں اپنے رب کی رضا میں راضی، جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، شکر الحمدللہ۔ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کے بچوں سے بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جنت آگے رکھی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ کبھی بچوں کو کمپیئر نہ کریں، آپس میں بھی نہ کریں، دوسروں کے بچوں سے بھی نہ کمپیئر کریں۔ تو یہ تھوڑی سی اس میں چیزیں جو تھیں ہماری شکر کرنے کی، کہ ایک آیت ہے، دیکھیں کتنا کچھ اس آیت میں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس۔ ساری نعمتوں کی بنیاد ہمیں پتہ چلتی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی جو بنیاد ہے نا وہ قرآن ہے۔ قرآن ہی انسان کو وہ شعور دیتا ہے جو انسان کو شکر گزار بنا دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہم لوگ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسن طریقے سے شکر ادا کرنے والا بنا دیں، اور اپنی عبادت کا، کہ بہترین عبادت کرنے کا آپ مجھے بتا دیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ قرآن سے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہی انسان کو شعور دیتا ہے، جو چیز اور وہ شعور جو ہوتا ہے انسان کو شکر گزار بنا دیتا ہے۔ قرآن کو جب آپ کھولتے ہیں، سب سے پہلا لیسن جو آپ کو قرآن سے ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ پہلا ہی سبق جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے وہ ہے شکر کا، کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کم میں شامل کر دے جو شکر ادا کرنے والے لوگ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو جو کچھ سیکھیں ہم اس پہ عمل کر سکیں، آگے بھی پہنچا سکیں۔ ایک ایک آیت کے اندر بہت بہت کچھ ہے۔ اس ایک ہی آیت جو ہم نے آج، جو آیت نمبر 12 ہے، اسی میں اگر آپ دیکھ لیں کتنی چیزیں ہمیں اس سے پتہ چلی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم اپنی لائف کے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو ہی پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نعمتوں کا جائزہ لے سکیں، ہم اپنی نعمتوں کو دل میں سمجھ سکیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر ہم ان کا تینوں طریقوں سے شکر ادا کر سکیں، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اور اپنے باڈی پارٹس کے ساتھ شکر ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، باقی کنٹینیو کریں گے اس کے بعد نیکسٹ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔